गुड इवनिंग। हजी नबी के बाद हमें लग रहा था कि ज़करिया की किताब काफ़ी लंबी है। 2 अबवाब के बाद हम 14 अबवाब वाली एक किताब में आ गए, लेकिन खुदावंद का फ़ज़ल है कि आज हम ज़करिया नबी के सहीफ़े के भी आखिरी बाब पर गौर करने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो आखिरी 3 अबवाब हैं, 12वां बाब, 13वां बाब और 14वां बाब, ये खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद से मुताल्लिक़ हैं। एस्कटोलॉजिकल इनकी इम्पोर्टेंस है। और इससे पहले के 3 अबवाब में हमने खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में जाना था कि हजी नबी ज़करिया नबी हमें क्या सिखाते हैं। और हमने देखा कि 500 साल पहले ही खुदा ने वो सारी बातें अपने बंदा के वसीले से ज़ाहिर कर दी जो मन ओन उसी तरह से हुई। आइए हम चलते हैं। आखिरी बाब है 14वां बाब ज़करिया नबी के सहीफ़े का, ज़करिया चैप्टर 14 एंड स्टार्टिंग एट वर्स 1। देख, खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूँगा कि यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज़ वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़े है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आज़ल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उज़िया के अयाम में ज़लज़ला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी तेरे साथ। और उस रोज़ रोशनी ना होगी और अजराम फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज़ यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर मशरिक़ की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरिब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगा, और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज़ एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जब्बा से रमून तक मैदान की मानंद हो जाएगा, पर यरूशलेम बुलंद होगा, और बिन्यामीन के फाटक से पहले फाटक के मकाम यानी कोने के फाटक तक, और हनन एल के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी हौज़ों तक अपने मकाम पर आबाद होगा। और लोग इसमें सकूनत करेंगे, और फिर लानत मुतलक ना होगी, बल्कि यरूशलेम अमन व अमान से आबाद रहेगा। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर यह अजाब नाजिल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा, और उनकी आँखें चश्म खानों में गल जाएंगी, और उनकी ज़ुबान उनके मुँह में सड़ जाएगी। और उस रोज़ खुदावंद की तरफ से उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी, और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हाथ उठाएगा। और यहूदा भी यरूशलेम के पास लड़ेगा, और इर्द गिर्द की सब कौमों का माल यानी सोना चांदी और लिबास बड़ी कसरत से फराहम किया जाएगा। और घोड़ों, खच्चरों, ऊँटों, गधों और सब हैवानों पर भी जो उन लश्करगाहों में होंगे वही अजाब नाजिल होगा। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगी साल बसाल बादशाह रब्बुल अफ़वाज को सजदा करने और ईद ख़याम मनाने को आएंगे। और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल अफ़वाज के हज़ूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मी ना बरसेगा। और अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए, तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिसको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद ख़याम मनाने को ना आएंगी। अहले मिस्र और उन सब कौमों की जो ईद ख़याम मनाने को ना जाएं, यही सज़ा होगी। उस रोज़ घोड़ों की घंटियों पर मरकूम होगा खुदावंद के लिए मुक़द्दस, और खुदावंद के घर की देगें
مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی، بلکہ یروشلم اور یہودا میں کی سب دیگیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی، اور سب ذبیحے گزراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا۔ آمین۔ کل ہم نے 2 ابواب اکٹھے دیکھے تھے، 12واں باب اور 13واں باب، اور مجھے بعد میں خیال آیا کہ کچھ چیزوں کی ایکسپلینیشن مجھ سے رہ گئی، کیونکہ میری ایک نظر جو ہے وہ گھڑی پر بھی ہوتی ہے کہ وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ ایک بات بیچ میں آئی تھی جب ماتم کا ذکر آیا تھا کہ لوگ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں گے اور ماتم کریں گے، اور وہاں پر لکھا تھا، یعنی 12ویں باب کی ہم 11ویں آیت دیکھ رہے ہیں، اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، حددرمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا۔ یہ بات شاید میں نے ایکسپلین نہیں کی کل کہ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یوسیا یہودا کا ایک بڑا اچھا بادشاہ تھا، جس کے زمانے میں شریعت کو ری ڈسکور کیا گیا، اور اس نے بہت ساری شرعی اصلاحات کی تھیں۔ اور پھر دوسرا تواریخ اور اس کے 35ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یوسیا مار ڈالا گیا، فرعون کے ہاتھوں مار ڈالا گیا، تو بڑا ماتم ہوا تھا۔ یرمیہ نبی نے لوگوں کو لیڈ کیا تھا اس ماتم میں، اور لوگ بے اختیار، یعنی کوئی کالنگ نہیں دی گئی تھی، لیکن جس کو بھی خبر ملی کہ یوسیا بادشاہ مر گیا ہے، وہ ماتم کرنے بیٹھ گئے، صفِ ماتم بچھ گئی۔ تو اشارہ کیا جا رہا ہے اس واقعے کی طرف کہ ویسا ماتم تب بھی ہوگا جب کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا، تو فتح کا جشن منانے کے بجائے بنی اسرائیل ماتم کریں گے اپنے گناہوں پر۔ کل ہم نے دیکھا تھا 12ویں باب کے شروع میں کہ دنیا کی سب قومیں یروشلم کے اگینسٹ، سیون کے اگینسٹ، اہل یہودا کے اگینسٹ جمع ہو گئیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مکاشفہ کی کتاب کے 18ویں باب میں جس جنگ کا ذکر ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، ہرمجدون کی جنگ، آرمگیڈن جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ محاصرہ ہوا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد، یعنی محاصرے کے ساتھ ہی ہم نے خداوند کی محافظت کو بھی دیکھ لیا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو شیلڈ کر لیا، ڈیفینڈ کر لیا، اس میں ہمیں وقفہ نظر نہیں آیا۔ لیکن آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک دم سے نہیں ہو جائے گا۔ آج کا باب یقیناً خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہے، اور 2 کام ہوں گے خداوند یسوع مسیح کی آمد پر کہ اس کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، اس کے دشمن جو ہیں وہ اس کے سامنے سے بھاگ اٹھیں گے، مار ڈالے جائیں گے، اور پھر وہ بادشاہت کرے گا۔ یعنی ایک طرف دشمنوں کو شکست ہوگی، اور دوسری طرف خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ پہلی 15 آیات میں ہم دشمنوں کی شکست کا پڑھ رہے ہیں، اور آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ پھر اس کا جب رین قائم ہو جائے گا، جب اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا۔ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے۔ اب خداوند کے دن کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، اکثر نبیوں نے اس دن کے بارے میں نبوت کی۔ یوئیل نبی کا صحیفہ پڑھ لیجئے، دوسرے انبیاء کا کلام پڑھ لیں، خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں یاد کر لیں۔ خداوند کے دن کا ذکر کیا گیا، اور یہ کوئی ایک 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے۔ دس از ریفرنگ ٹو اے ٹائم پیریڈ، ایک وہ وقت جو شروع ہو جائے گا۔ اور یہ کب سے شروع ہوگا؟ جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ اور آج آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنی دوسری آمد کے بارے میں تعلیم دی تھی، وہ کتنی انسپائرڈ تھی زکریا نبی کے صحیفے سے۔
دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے. یہ اس محاصرے کا ذکر ہو رہا ہے جب سب قومیں جو مخالف مسیح ہے وہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کو مار ڈالنے کے لیے، یروشلم کو فتح کرنے کے لیے دنیا کی سب قوموں کو اکٹھا کرے گا، بادشاہوں کو اکٹھا کرے گا اور محاصرہ ہوگا. لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ادھر محاصرہ شروع ہوا اور ادھر خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو گئی. وہ جو 7 سال کا ایک پیریڈ تھا جس میں سے پہلے 3.5 سال کی ٹریبولیشن لکھی گئی تھی، یہ کافی لمبا عرصہ ہوگا جس میں خدا کے لوگ ستائے جائیں گے. کیا لکھا ہے؟ جب تیرا مال لوٹ کی کر تیرے اندر بانٹا جائے گا. It's not going to be an easy time. کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے. So those are going to be terrible times. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اور پھر خدا وہی بات کر رہا ہے کہ ایک طرف تو ابلیس یہ پلان بنا رہا ہوگا نا، ایک طرف مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ یہ پلان بنا رہا ہوگا، لیکن خدا کہتا ہے یہ میرے پلان کے مطابق ہو رہا ہوگا سب کچھ. میں آرکسٹریٹ کر رہا ہوں گا اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو یروشلم سے جنگ ہوگی، شہر لے لیا جائے گا، گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا. سو یہ خوفناک وقت ہوگا، یہ ٹیریبل وقت ہوگا. اور آخری وقت تک وہ جو سردار ہیں، وہ قومیں ہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وکٹری از آورز، ہم جیت چکے ہیں، ہم نے پسپا کر دیا ہے دشمن کو، ہم نے اسرائیل کو تباہ کر دیا ہے، اور اگر اسرائیل تباہ ہو گیا تو اب خداوند کے وعدے پورے نہیں ہو سکتے. یہ میں نے کل آپ کو بات بتائی تھی. سو وہ خوشی منا رہے ہوں گے کہ وی آر وکٹوریس. کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بائبل کا خدا میچ پھنسا کے کھیلتا ہے. وہ بالکل آخر میں جا کر ایکٹ کرتا ہے، آخری اوور میں، آخری گیند پر وہ ایکٹ کرتا ہے، اور پھر جب وہ ایکٹ کرتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کی کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ اب فرض کریں اگر میں یروشلم کا واسی ہوں اور میرے دروازوں پہ فوج کھڑی ہے، میرے شہر کے آدھے لوگ مارے جا چکے ہیں، عورتیں بے حرمت کی جا رہی ہیں شہر میں، تو میں کہوں گا کہ بھائی میں نہ مارا جاؤں، میں جا کے دشمن کے ساتھ مل جاتا ہوں. تو زکریا انکریج کرنے کی کوشش، خدا انکریج کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو کہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ خداوند آنن فانن آئے گا اور آنن فانن وہ یہ کام کر جائے گا. تب ہے نا، تب خداوند خروج کرے گا. ہی ول کم. اور یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے. تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا. وہ باہر نکلے گا، پھر خروج کرے گا، وہ جنگ کے لیے نکلے گا. میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ بنی اسرائیل اور مصر میں کوئی موازنہ نہیں تھا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آگ کا ستون ان دو قوموں کے بیچ میں گیا، جنگ کا پانسا پلٹ گیا. تو خدا اپنے لوگوں کے لیے لڑے گا، لیکن خدا ان کے لیے لڑتا ہے جو بے کس اور بے مددگار ہوتے ہیں. بائبل کا خدا زوراوروں کے لیے نہیں لڑتا. یہاں پر مارے جا رہے ہوں گے خدا کے لوگ، اس لیے پھر خداوند ان کے لیے جنگ کرنے کے لیے آئے گا. اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو.
جو لوگ شاید ہولی لینڈ نہیں گئے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کوہ زیتون کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اور ماؤنٹ آف اولیوس پر خداوند یسوع مسیح اترے گا، اس پروفیسی سے اس پروفیسی کے مطابق خداوند کوہ زیتون پر اترے گا، لیکن یہ اس کی پہلی آمد نہیں ہے کہ ایک کھلے میدان میں، وہ جو سرائے کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے جہاں جانور باندھے جاتے تھے وہاں وہ پیدا ہو، اور ویسے تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، فرشتے جا کر چرواہوں کو خبر دیں کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ وہ خاموشی سے نہیں آئے گا اس دفعہ، اس کی ہیبت دیکھیں، خدا اتر رہا ہے نا، خدا اتر رہا ہے کوہ زیتون پر۔ کیا ہوا؟ جیسے اس کے پاؤں کوہ زیتون پر پڑے، پہاڑ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ اس کی حشمت ہے، یہ اس کا جلال ہے۔ کہا ایک حصہ شمال کی طرف چلا گیا، ایک حصہ جنوب کی طرف، آدھا ہو گیا پہاڑ بیچ میں سے۔ جیسے ہی یہوہ، وہاں لکھا ہے یہوہ، خداوند کے پاؤں اس پر پڑے، تو یہوہ کے پاؤں تو نہیں ہے نا، جسم کے ساتھ تو خداوند یسوع مسیح آئے گا۔ جیسے ہی اس کے پاؤں پڑے، پہاڑ بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گیا، دو لخت ہو گیا، اور بیچ میں ایک وادی بن گئی۔ اور آگے چل کر پڑھیں گے کہ یہاں سے پھر دریا جاری ہو گیا۔ اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی۔ جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ۔ پچھلی آمد میں تو اکیلا آیا تھا نا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ اگر میں درخواست کروں باپ سے تو 12 تمن فوج فرشتوں کی آ جائے گی میری سپورٹ کرنے۔ اس دفعہ وہ آسمانی لشکر کے ساتھ اترے گا، قدسی اینجلز، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، اور وادی ہو جائے گی۔ تو ایک طرف تو یہ کہ ٹربولیشن ہوگی، لوگ مارے جائیں گے، عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، سب کچھ ہو رہا ہوگا کہ یکا یک، ہے نا، آل آف اے سڈن خداوند اپنے پہاڑ پر اترے گا، اور وہ پہاڑ اس کی ہیبت سے دو لخت ہو جائے گا۔ اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجلام فلک چھپ جائیں گے۔ پر ایک دن ایسا آئے گا کہ خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، متی 24 باب پڑھ لیں آپ، اور زکریا نبی کے صحیفے کا 14واں باب پڑھ لیں۔ وہ دن چور کی مانند آئے گا، خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا۔ اس دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، بلکہ صرف باپ۔ کیا ہوگا؟ سب چیزیں تاریک ہو جائیں گی، اجرام فلک تاریک ہو جائیں گے، کیٹاکلزمک ایفیکٹس ہوں گے، کائناتی اس کی اثرات ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا، اور جب ابن آدم آ جائے گا تو پھر وہ شام، صبح، دوپہر، رات سب برابر ہو جائیں گے۔ لیکن شام کے وقت جب اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت روشنی ہوگی، جلال ہوگا۔ کیا لکھا ہے؟ جیسے بجلی پورب سے پچھم تک گونج جاتی ہے، اس طرح دکھائی دے گا۔ اور جب بجلی چمکتی ہے تو پھر اندھیرا تو نہیں رہتا نا، پھر تو روشنی ہوتی ہے۔ اور جب وہ جلال کے ساتھ آئے گا اور سب قدسی اس کے ساتھ آئیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا، اینڈ اٹ وڈ بی ان اے ونک آف این آئی، ہے نا، پلک جھپکتے میں یہ سب کچھ ہو جائے گا، لوگوں کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، ہے نا، وہ جو
ویژن تھا یوحنا کا بھی، جو اس نئے یروشلم کے بارے میں تھا کہ شہر کے بیچوں بیچ ایک دریا بہتا ہے، تو یہاں جو یہ پہاڑ دو لخت ہو گیا ہے، یہاں سے ایک دریا جاری ہو جائے گا۔ اب دیکھیں پہاڑ تو گیا شمال کی طرف اور جنوب کی طرف، بیچ میں جو راستہ بن گیا، اب وہ دریا جائے گا مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف، گرمی سردی میں جاری رہے گا۔ آب حیات ہے نا، ہمیشہ کی زندگی جاری ہو جائے گی۔ اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ دین وہ پھر دنیا کے بادشاہ نہیں رہیں گے، اس کے سامنے کوئی بھی نہیں رہے گا، ایک ہی بادشاہ رہے گا، یسوع تیرا نام ہی رہ جائے گا۔ ہم گاتے ہیں نا، بادشاہ کوئی بھی نہ رہ جائے گا، یسوع تیرا نام ہی رہ جائے گا۔ تو اس روز پھر ایک ہی بادشاہ ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا، وہ ایک خدا جو رین کرتا ہے، جو حکومت کرتا ہے، سلطنت کرتا ہے اپنے لوگوں پر۔ یہ دشمن کس کے خلاف آئے تھے؟ سارے یروشلم کے خلاف نا۔ تو کیا ہوا؟ اب آگے 10ویں آیت میں دیکھیں، اور یروشلم کے جنوب میں تمام ملک جبہ سے رمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا، پر یروشلم بلند ہوگا۔ یروشلم آلریڈی بلندی پر ہے، وہ موریا کی پہاڑیوں پر واقع ہے، لیکن کیا ہے، وہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جب ابن آدم آئے گا، جلال میں آئے گا، تو کیا ہوگا؟ ساری جگہ میدان بن جائے گی، صرف جس پہاڑی پر یروشلم کھڑا ہے وہ پہاڑی باقی رہ جائے گی۔ تو کیا ہوگا؟ یروشلم دنیا کی نظر میں اور بلند ہو جائے گا۔ اس کے اسپریچول میننگ بھی ہے کہ خدا اس کو سرفرازی بخشے گا۔ تو یروشلم بلند ہوگا اور بنیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک، اور حننیل کے برج سے بادشاہ کے انگوری حوضوں تک اپنے مقام پر آباد ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پروفیسی پڑھی تھی نا کہ پھر اس کی فصیل نہیں ہوگی، پیپل ول کم فرام آل اوور اینڈ اٹ ول اوور فلو اٹس باؤنڈریز، اور لوگ اس میں سکونت کریں گے، اور پھر لعنت مطلق نہ ہوگی، بلکہ یروشلم امن و امان سے آباد رہے گا۔ اس ساتھ ساتھ دیکھیں، لعنت تو ہے، دشمنوں کے لیے لعنت ہے، لیکن خدا کے لوگوں کے لیے اس میں برکت بھی ہے۔ پہلی برکت کیا ہے؟ آب حیات کا دریا جاری ہونے جا رہا۔ جو پیاسا ہو میرے پاس آئے۔ تو آب حیات کا دریا جاری ہونے جا رہا ہے، خوشی ہوگی، شادمانی ہوگی، پھر مطلق لعنت نہ ہوگی، اور یروشلم امن و امان سے آباد رہے گا۔ پیس، ٹرینکویلٹی، امن ہوگا۔ اور خدا یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا۔ یہ تو کوئی ہارر فلم لگ رہی ہے نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں، کھڑے کھڑے گوشت ان کا سوکھ جائے گا، ان کی آنکھوں کے حلقے رہ جائیں گے، آنکھیں گل جائیں گی، ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ اٹس گوئنگ ٹو بی ان اے فلیش، جلد ایک دم سے ہو جائے گا یہ سب کچھ۔ لیکن کیا ہوگا؟ یروشلم کے واسیوں نے ہمت ہار دی ہوگی، ان میں سے بعض شاید پراگندہ بھی ہو گئے ہوں، بھاگ بھی چکے ہوں گے، بٹ انکریجمنٹ کیا ہے کہ یہ جب ہوگا تو پھر یہ آنن فانن ہوگا۔ خدا اپنے دشمنوں کو ٹائم نہیں دے گا، اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کے لیے ساتھ یہ ہوگا، اگر 15ویں آیت دیکھیں، اور گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں، گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشکر گاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا، گل جائیں گے،
گوشت سوکھ جائے گا، آنکھیں گل جائیں گی، زبان سڑ جائے گی۔ اور 13ویں آیت پہ واپس آئیں، اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا، اور یہودا بھی یروشلم کے پاس لڑے گا، اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا۔ لوٹ کا مال ہو جائے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے بھی نکلے تھے تو دے براٹ اے لاٹ آف ویلتھ along with them، ہے نا۔ انہوں نے اپنے جو پڑوسی تھے ان سے زیور مانگ لیے، اور پھر وہ زیور لے کر چلتے بنے وہاں سے، ہے نا۔ یہ اور بات کہ پھر اس کا سونے کا بچھڑا بنا لیا انہوں نے، بٹ وہی سونا پھر ہیکل کے ظروف بنانے کے کام بھی آیا۔ اسی طرح بابل سے جب آئے تو وہ 2-3 لوگوں کا ذکر تھا نا کہ ان کے پاس جا، ان سے سونا اور چاندی لے لے۔ وہاں سے بھی آئے تھے تو they were wealthy، وہاں سے بھی سونا چاندی لے کر آئے تھے، اور یہاں پر بھی لوٹ کا مال ان کا ہو جائے گا۔ There will be great wealth for the people of God۔ تو تباہی تو ہم نے دیکھ لی نا، دشمنوں کی تباہی ہو گئی، اور خدا کے لوگوں کے لیے برکت ہے۔ برکت کیا ہے؟ کہ خداوند آئے گا، یسوع آئے گا، وہ ان کے لیے لڑے گا، ان کے بہاف پر لڑے گا، وہ دشمنوں کو آنن فانن ان کو تباہ و برباد کر دے گا، آب حیات کا دریا جاری ہو جائے گا، لائف وڈ بی ابنڈنٹ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ لعنت ہٹا لی جائے گی، امن امان ہوگا، لوگ آباد رہیں گے، and they will be wealthy۔ برکت ہے اس میں خدا کے لوگوں کے لیے۔ 16ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کا رین قائم ہو جائے گا تو پھر اس کے دشمنوں کا کیا ہوگا۔ اور یروشلم، 16ویں آیت، اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے۔ ماننا پڑے گا، ہر زبان اقرار کرے گی، ہر گھٹنا جھکے گا، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ اب اس میں خدا کا کیا بھید ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن لکھا ہے کہ وہ لوگ پھر they will subjugate to the reign of the Messiah۔ اور عید خیام کا ذکر ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے، نہ برسے گا۔ اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گی۔ اہل مصر اور ان سب قوموں کی جو عید خیام منانے کو نہ جائیں، یہی سزا ہوگی۔ عید خیام کا ذکر ہو رہا ہے۔ عید خیام موسم خزاں کی 3 عیدیں جو سپٹمبر اکتوبر میں منائی جاتی تھی، تشری کے مہینے میں منائی جاتی تھی، ان میں سے ایک عید تھی، اور یہ وہ عید تھی جس پر کہ یہودی، یہ ہجرت کی عید تھی جس کو منانے کے لیے یہودی یروشلم میں ہیکل میں جایا کرتے تھے، اور 7 دن تک لوگ خیموں میں اور جھونپڑیوں میں رہا کرتے تھے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، ایسکٹالوجی ہے اس کے اندر، کہ جب خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی تو لوگ اسی طرح اس کے حضور خیموں میں رہا کریں گے۔ تو اب خدا کی بادشاہت قائم ہو گئی ہے، اور آب حیات کا دریا بھی جاری ہو گیا ہے۔ قوموں کے پاس اپرچونٹی ہے، لاسٹ منٹ اپرچونٹی بھی ہے کہ وہ آ کر سبجوگیٹ ہو جائیں، خداوند کے سامنے جھک جائیں، سجدہ کر لیں اور بچ جائیں۔ عید خیام کے بارے میں، عید خیام پہ کاہن 7 دن وہ جو سالوم کا جو حوض تھا، سارے باجماعت جایا کرتے تھے، وہاں سے مٹکوں میں گھڑوں میں پانی بھر کر لاتے تھے اور مذبح کو دھویا جاتا تھا۔
اور 7ویں دن عید خیام 7 دن کے لیے منائی جاتی تھی. 7ویں دن سردار کاہن پانی لے کر آتا تھا اور وہ مذبح کو دھوتا تھا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کرتا تھا. سال ہا سال عید خیام پر یہی کچھ ہوتا رہا. مذبح کو دھویا جاتا رہا اور کاہن اپنے سردار کاہن اپنے ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے، کیونکہ بارش پانی ہے اور پانی زندگی ہے. اور اس دن یعنی ایک میں نے کہا سال ہر سال عید خیام منائی جاتی تھی، لیکن پھر ایک سال میں جب کاہن ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا بارش کے لیے، تو ایک جوان اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے چلا کر اس نے کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. میں کیا دوں گا؟ زندگی کا پانی. اور وہ پانی اس کے اندر ندیاں بن جائے گا. یہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی اور دنیا کا نور میں ہوں، یہ دونوں باتیں عید خیام میں کہی تھیں. اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. اور وہاں پر یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ خدا کے پاک روح کی طرف اشارہ تھا، جو ندیاں جاری ہو جائیں گی. تو یہ جو آب حیات کا دریا نکلا ہے، یہ خدا کا پاک روح ہے جو زندگی دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو زندگی دینے کے لیے. تو جو والنٹیرلی جھک جائے گا اس بادشاہ کے سامنے جو واحد کہلائے گا، وہ زندگی پا جائے گا. آخری وقت تک اپرچونٹی ہو، لیکن جو نہیں پائے گا پھر اس پر لعنت ہوگی، اس پر پھر می نہیں برسے گا. وہ میں نے کیا کہا، سردار کاہن کیا دعا کرتا تھا کہ اے خداوند وقت پر اپنی بارش کو برسانا، تاکہ ہمارے ہاں ہریالی ہو، ہمارے پاس اچھی فصلیں ہوں اور ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا پڑے، پھیلانا نہ پڑے ہاتھ کو. تو برکت مانگ رہا تھا نا کاہن، سردار کاہن اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے برکت مانگ رہا تھا. تو یسوع مسیح نے کہا برکت تو آ گئی، اب جو میرے پاس آئے گا وہ خداوند کی برکت میں شامل ہو جائے گا. وہ حقیقی برکت ہے. اور وہ آفر جو اس وقت خداوند نے 2000 سال قبل ہیکل میں کھڑے ہو کر عید خیام کے 7ویں دن دی تھی، اٹ از اسٹل کنٹینیوئنگ. اور وہ اس کی دوسری آمد تک وہ آفر جاری ہے. اینی ون جو پیاسا ہو، کوئی قید نہیں ہے، جو پیاسا ہو میرے پاس آ کر پیے، اب میں اس کو زندگی کا پانی دوں گا. تو کیا کہہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح، خدا کیا کہہ رہا ہے زکریا کے حوالے سے، کہ جو نہیں آئے گا خداوند یسوع مسیح کے پاس، جو عید قیام منانے نہیں آئے گا، پھر اس میں می نہیں برسے گا. He will not have eternal life. جو سبجوگیٹ ہو جائے گا اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے. اور پھر برکت کیا ہے، آگے 20ویں اور 21ویں آیات دیکھ لیں. اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا خداوند کے لیے مقدس. یہ بڑی ٹپیکل فریز ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ زکریا نبی کو قتل کر دیا گیا تھا. اور کہاں قتل گیا تھا؟ مذبح کے پاس، ہیکل میں. شاید اسی بات کی وجہ سے، کیونکہ یہ وہ فریز ہے جو سردار کاہن کی پگڑی کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی تھی، خداوند کے لیے مقدس. تو دشمن کے تو گھوڑے وہ تو گل سڑ گئے،
لیکن جو خدا کے لوگوں کے گھوڑے ہیں ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان پر لکھا ہوگا، اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا۔ تو پرابلی شاید سردار کائن کو یہ بات ہضم نہ ہوئی ہو اور زکریا کو قتل کا میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا یہاں پر، وی کین جسٹ اسپیکولیٹ، زکریا کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو کیا ہوا کہ خدا کے گھر کے جانور، خدا کے لوگوں کے جانور تک خدا کے لیے مقدس ہو جائیں گے، اور وہ دیگیں مقدس ہو جائیں گی جو خدا کے لوگوں کے گھروں سے وابستہ ہوں گی۔ قدس پھیل جائے گا، ہولینس ول بی آل اراؤنڈ۔ یاد ہے نا، ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں، جس زمین پر رہ رہے ہیں، اس پر لعنت ہے۔ جب وہ لعنت اٹھ جائے گی، ایوری تھنگ ول بی ہولی ونس اگین، سب چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ تو کیا لکھا ہے؟ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا، خداوند کے لیے مقدس، اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی۔ یعنی پھر وہ ہیکل کے جو ہم آگے چل کر پڑھتے ہیں کہ وہاں پر تو نہ سورج کی ضرورت ہوگی، نہ چاند کی ضرورت ہوگی، خداوند اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے گا۔ So everything would be, it would be a big temple جہاں پر خدا کے لوگ سکونت کریں گے۔ وہ ایک بڑی ہیکل ہوگی اور خدا ان کے درمیان ہوگا، تو خدا کی حضوری کی وجہ سے ہر چیز مقدس ہو جائے گی، بلکہ یروشلم اور یہودا میں کی سب دیگیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی، اور سب ذبیحے گزراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا۔ حکم دیا تھا خدا نے کنانیوں کو اپنے سامنے سے مار ڈالنا، یہی تھا نا؟ بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا، ساری زندگی دکھ اٹھاتے رہے ان کے ہاتھوں، فلسطینیوں کے ہاتھوں، کنانیوں کے ہاتھوں۔ And finally the matter would be then settled by God himself۔ ان کے سارے دشمن مار ڈالے جائیں گے۔ وہ دشمن جو خداوند یسوع مسیح کے رین کو، اس کی سلطنت کو، اس کی بادشاہت کو قبول کر لیں گے، وہ زندگی حاصل کر جائیں گے، پھر وہ کنانی نہیں رہیں گے، اور جو رہ جائیں گے وہ مار ڈالے جائیں گے، ان پر تو پھر می ہی نہیں برسے گا۔ So this is what's going to happen جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ مکاشفہ کی کتاب کو بھی ضرور پڑھ لیں۔ خداوند نے موقع دیا، ہم ایک دفعہ پہلے اس کی سٹڈی کر چکے ہیں، دوبارہ بھی ہم کریں گے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی اور آپ کو پھر بہت ساری سملیرٹیز نظر آئیں گی زکریا نبی کے صحیفے کے آخری 3 ابواب میں اور مکاشفہ کی کتاب کے آخری چند ابواب میں۔ متی 24 باب بھی ساتھ میں پڑھ لیجئے گا۔ خداوند یسوع مسیح جب آئے گا وہ اپنی بادشاہت کو قائم کر دے گا، دشمن ختم ہو جائیں گے، اور خدا کے لوگ پھر امن میں آباد رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ آب حیات کا دریا جاری ہو جائے گا اور سب چیزیں مقدس ہو جائیں گی خداوند کے لیے۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کلیسیاؤں کے نام پیغاموں میں؟ جو آخر تک وفادار رہے گا، جان دینے تک وفادار رہے گا، کیونکہ ایسے حالات میں پھر لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ بھاگ نکلتے ہیں۔ جو جان دینے تک وفادار رہے گا وہی پھر خدا کی بادشاہت میں داخل کیا جائے گا۔ خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ایک اور کتاب ہم نے آج کمپلیٹ کر لی۔ کل ہم دیکھیں گے، شاید اس کا ریویو کر لیں، یا پھر ہم ملاکی نبی کے صحیفے کی طرف چلیں، جیسے خداوند نے رہنمائی کی۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔